खुदावन यसु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नादरीन को बहुत बहुत सलाम। नादरीन, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ पास्टर पतरस सदीक मुकाशवा की तफसीर के साथ। बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी मसीही इल्मुल आखरत जो कि आखिरी ज़माना के ताल्लुक़ से हमें सिखाता है। बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे अबवाब, आयात और अल्फाज और कुछ कुतुब भी मौजूद हैं जो आखिरी ज़माना से पर्दा हटाती हैं, लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशवा की किताब को मुंतखब किया है ताकि हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीख सकें। अब तक हम खुदाम के फजल से मुकाशवा की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 28वीं आयत मुक़द्दसा तक बड़ी तफसील के साथ सीख चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आज फिर हम मुकाशवा की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 28वीं आयत मुक़द्दसा के ताल्लुक़ से मज़ीद कुछ सीखें। तो मैं आपके लिए तलावत करूंगा। हवाला फिर से सुन लीजिए। मुकाशवा की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 28वीं आयत मुक़द्दसा। इस जगह पर यूँ मरकूम है, और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। आइए दुआ मांगे। खुदावन कादिर मुतलक खुदा, सारा जलाल सारी इज़्ज़त तेरे कदूस बाबरकत नाम को मिले। खुदा, मैं तमाम सामीन नादरीन को तेरे कदूस हाथों में देता हूँ। आज जब फिर हम तेरे कलाम में से मुकाशवा की किताब में से सीखने वाले हैं, तो हमारे लिए आज का ये पैगाम, ये कमेंट्री बायस बरकत हो और हम तेरे नाम को जलाल दें। अगर इनमें से कोई बीमार है या कमज़ोर है तो यीशु के कदूस नाम से बीमारी और कमज़ोरी फिल फौर जाती रहे और तेरे लोग आज़ाद होकर तेरे कलाम को सीखें। और मुझे लियाकत और सलाहियत अता फरमा ताकि तेरे कलाम को दयानदारी से बयान कर सकूं, मसीह खुदाम के वसीले से, आमीन। नाज़रीन, अपने साबका पैगाम में हमने बड़ी तफसील के साथ सीखा। मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। तो सुबह का रोशन सितारा ये कौन है, हमने सीखा था मुकाशवा की किताब उसका 22वां बाब उसकी 16वीं आयत मुक़द्दसा में यीशु मसीह अपना तारुफ यूँ करवाते हैं कि मैं दाऊद की असल व नस्ल और सुबह का सितारा हूँ। हमने अपने साबका पैगाम में सीखा कि सुबह के सितारे से मुराद यहाँ पर यीशु मसीह है। सुबह के सितारे की दो खसूसियतें में नज़र आती हैं। ये रात के ख़ात्मे का ऐलान करता है और सुबह की नवीद देता है कि सुबह हो चुकी है। और यहाँ पे थिवात्रा की कलीसिया को यीशु मसीह ये ऑफ़र दे रहे हैं कि वो जो सुबह को सितारा मैं हूँ, तो उसका आसान तर्जुमा हम यूँ कर सकते कि मैं उससे मिल जाऊँगा, मैं उसी का हूँगा। तो हमने बड़ी तफसील से ये बात सीखी कि इंसानी नुक्ता निगाह से ये कोई बहुत बड़ा अजर नहीं है। किताब मुक़द्दस इस बात की शहाद है, गवाह है कि मादा प्रस्त लोगों ने, दुनियादार लोगों ने, जिन्होंने अपना दिल इस दुनिया से लगा लिया हो, उनकी निगाह में खुदा की कोई वैल्यू, कोई वक़्त नहीं है। तूफ़ान नूह में जो लोग डूब मरे, उनकी निगाह में यही जहान सबसे मीठा था। ये दुनिया ही सारे कुछ थी, लेकिन नूह के नज़दीक उसका खुदा सब कुछ था। अब्राहम के ज़माने में अब्राहम के लिए उसका खुदा ही सब कुछ था। दुनिया उसके लिए कुछ ना थी। उसने सारा कुछ छोड़ दिया और खुदा की राह पे चल पड़ा। तो दुनिया में हमेशा से दो तरह के तबकात मौजूद रहे हैं। एक वो जो मादा प्रस्त लोग होते हैं, जिनका दिल, जान, रूह, अकल सब कुछ दुनिया के साथ जुड़ा होता है। और उसकी बड़ी मिसाल मैंने दी थी यीशु की। एक ईमानदार घर के अंदर पैदा होकर भी वो शख्स बेईमान ठहरा। किताब मुक़द्दस इस बात को साबित करती है। और वो इंतहाई मादा प्रस्त शख्स था। उसने
دال کی ایک پلیٹ کی خاطر اپنے پہلوٹے ہونے کا حق بیچ ڈالا۔ وہ خدا کا خادم نہیں بننا چاہتا تھا، وہ ان مبارک وعدوں میں شریک نہیں ہونا چاہتا تھا، لہٰذا وہ دنیا کن حرام کاروں کے ساتھ شریک ہوا۔ جو اس دنیا سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے خدا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن دوسری طرف بائبل مقدس کے اندر وہ شخصیات بھی موجود ہیں جن کے نزدیک خدا ہی سارا کچھ ہے اور خدا کے علاوہ اور کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور وہ بلا دیتے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور دنیا کی کیا اہمیت یا کیا اصلیت ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ جو صبح کا ستارہ یسوع ہے، عذر کتاب مقدس، وہ ہمارا خدا و نجات دہندہ ہے، اور جن کی ایمان کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ یقیناً اس شاعر کے ساتھ متفق ہوتے ہیں جس کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا، یشوع کو پا لیا مجھے اور کیا چاہیے، یشوع ہے پاس جس کے، جیون ہے پاس اس کے، یشوع میں جینا مرنا مجھے اور کیا چاہیے۔ شاعری سے آگے میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اگر ہم عبرانیوں کے نام خط اس کا 11واں باب اس کی 24ویں آیت سے لے کر 26ویں آیت مقدسہ تک پڑھیں تو اس الہامی اور انجیلی بیان کے اندر ہمیں ایک بڑی خوبصورت بات نظر آتی ہے موسیٰ کے تعلق سے۔ عبرانیوں کے نام خط اس کا 11واں باب اور اس کی 24ویں آیت مقدسہ سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا، اور مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ ذرا تصور کریں، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو مصر دنیا کی سب سے پہلی وہ بڑی طاقت ہے جو تعلیمی اعتبار سے، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے، ہر طرح سے یہ دنیا میں ابھرتی ہوئی ایک سیاسی طاقت تھی، اور اس زمانے میں فرعون ہونے کا مقصد پوری دنیا پہ حکومت کرنا تھا۔ تو جانیے کہ موسیٰ یہیں پہ پلا بڑا جوان ہوا، اور تاریخ کے مطابق وہ ایک وقت آنے والا تھا کہ وہ فرعون بن جاتا، پوری دنیا پہ حکومت کرتا۔ فرعون کسی شخص کا نام نہیں بلکہ ایک ڈائنیسٹی ہے، خاندان ہے۔ تو فرعون اس وقت کا خدا مانا جاتا تھا، پوری دنیا گویا اس کی وش میں ہوتی تھی، اور موسیٰ کو اختیار تھا خزانوں پر، خزانے پر نہیں، خزانوں پر۔ اگر آپ سٹار آف افریقہ، جو افریقہ سے ایک ڈائمنڈ ملا، ہیرا ملا، جو آدھا کلو جس کا وزن تھا، اس سے کچھ زیادہ ہوگا، اس کی لاگت غالباً $400 ملین تھی۔ موسیٰ کے پاس کئی ٹن ہیرے ہوں گے، ان کی لاگت کتنے ڈالر ہوگی بہت مشکل ہے یہ جاننا۔ وہ شخص جو سونے کے تختوں پر بیٹھتا، جو سونے کے بیڈ پہ سوتا، جس کے دائیں بائیں شہزادیاں اور شہزادے ہوتے، چاروں طرف دنیا میں مشہور و معروف ہوتا، تعلیمی اعتبار سے وہ اس نے کئی PhD کی ہوگی، بہت پڑھا لکھا شخص، بہت تعلیم یافتہ شخص، اور نہ جانے کتنے ملازم دن رات اس کے آگے پیچھے، اور ملکوں میں اس کو ہر جگہ پہ ویلکم کیا جاتا ہوگا۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے وہ بھیڑیں چراتا ہے، مدیان میں جا کر بھیڑیں چرا رہا ہے۔ کیا چیز اس کے سامنے تھی؟ یہ الہامی ٹیکسٹ ہی پروف کرتا ہے کہ اس نے ساری شان و شوکت کو دھکا مار دیا، چھوڑ دیا، اس نے اس نادیدنی دنیا سے اپنا دل لگا لیا، اور عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے مسیح کی خاطر، صبح کے ستارے کی خاطر، اس نے انہی چیزوں کی خاطر جس پہ دنیا مرتی ہے،
مرتی رہے گی، مرتی رہی ہے، جس کی خاطر لوگ ایمان، سمان، دھرم، برم سب کچھ بیچ ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے ان کو جوتی کی نوک پہ ہر چیز کو پھینک دیا، چھوڑ دیا، اور وہ اس نادیدنی دنیا کے ستارے یسوع المسیح سے دل لگا بیٹھا۔ یہ بائبل مقدس پروف کرتی ہے، ثابت کرتی ہے، اور ایک معمولی چرواہا بن کر زندگی بسر کی۔ ہم دیکھتے ہیں اسے خوب اجر ملا۔ جب ہمارے یسوع مسیح پہاڑ پر تھے تو وہاں پہ آسمان سے دو شخصیات آئیں، ایلیا اور موسیٰ۔ دیٹ مین کہ موسیٰ کبھی مرا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ مر گیا تھا۔ بائبل مقدس استثنا کی کتاب بتاتی ہے کہ موسیٰ مر گیا، اس کی لاش پہ 30 دن تک رونا، پیٹنا، بین ڈالنا، یہ سارا عمل ہوتا رہا، لیکن جب پہاڑ پر وہ نمودار ہوا تو وہ باتیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ اس ابدی ازلی ستارے سے دل اس نے لگایا تھا۔ اور یسوع مسیح کہتا ہے جس سے میں مل جاؤں، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جس کے اندر میں چلا جاؤں، جس کے دل میں میں رہنا شروع کر دوں، جس کے زندگی میں چلا جاؤں، وہ آسمان کی ساری دولت سے، آسمان پہ جو سونا ہے۔ جب ہم مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب میں جائیں گے، پڑھیں گے، تو وہاں پہ آسمان کے اوپر جو کچھ موجود ہے آسمانی شہر میں، اس کی لمبائی چوڑائی تقریباً 1500 میل لمبا چوڑا وہ شہر جو ڈائمنڈ اور سونے کا بنا ہوا ہے، وہاں پہ یسوع ہی راج کرتا ہے۔ اس کا جو راجکمار ہے وہ یسوع ناصری ہے، اور وہاں پہ یسوع مسیح رہتا ہے، اور اس کا وہ شب ستارہ ہے، اور وہ آفر دیتا ہے تواترا کلیسیا کو کہ میں اسے مل جاؤں گا جو سارے آسمان کا، زمین کے نیچے نہ جانے کتنے ٹنوں من سونا جو ہے وہ یسوع مسیح کی ملکیت ہے، کائنات کا چپا چپا اس کی ملکیت ہے، اور جس کو وہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ یشوع کو پا لیا مجھے، اور کیا چاہیے؟ یشوع ہے پاس جس کے جیون ہے پاس اس کے، یشوع میں جینا مرنا مجھے اور کیا چاہیے؟ تو موسیٰ نے وہی کیا۔ اور بائبل میں مجھے ایک دوسری بڑی شخصیت نظر آتی ہے۔ جب ہم فلپیوں کے نام خط اس کا 30 باب اور اس کی 8ویں آیت مقدسہ پڑھتے ہیں تو اس جگہ پر یوں مرقوم ہے، بلکہ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، اور جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں۔ یہ ہے بائبل مقدس کے دوسری پڑھی لکھی عظیم ترین شخصیت پولس رسول، جو اپنے زمانے کا فقیہ فریسی تھا۔ وہ کہتا ہے اگر میں چاہتا آج میرے پاس بنگلہ ہوتا، نوکر چاکر ہوتے، گاڑیاں ہوتی، میرا اختیار ہوتا یہودیت میں۔ وہ گملیل کا شاگرد تھا، اور گملیل کو تاریخ میں ربان کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا خطاب اس کو حاصل تھا گملیل کو، اور اس کے بعد پالوس یہ عہدہ حاصل کرنے والا تھا جس کے پاس ایک بنگلہ ہوتا، جس کے پاس نوکر چاکر ہوتے، لیکن وہ کہتا ہے مسیح کی خاطر میں سب چیزوں کو کوڑا اور کرکٹ سمجھتا ہوں اور بھاگا جا رہا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں۔ یہ جن کی روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں وہ صبح کے ستارے کے لیے بے تاب ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ صدی میں ایک بڑی اہم شخصیت گزری ہے جو مسیحی دنیا میں سادھو سندر سوامی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ تاریخ یوں کچھ بتاتی ہے کہ وہ سکھ دھرم سے تعلق رکھتا تھا۔ جب اس نے سکھ دھرم کو چھوڑ دیا تو اس کی کتاب کے اندر جو اس کے حالات زندگی پہ لکھی گئی ہے، اس سے ایک دفعہ ایک خط موصول ہوا غالباً 1903 میں، جس میں اس کے باپ شیر سنگھ نے تذکرہ کیا کہ بیٹا واپس آ جا، برطانیہ کے بینکاں دے وچ میرا بہت سارا پیسہ پیا ہے، تو انہوں کا جڑا انٹرسٹ ہے، جڑی بچت ہے، تیرے واسطے کافی وافی ہے، تو ایک بڑی پر آسائش تے آرام دی زندگی بسر کر سکنا ہے، تو ایک کوئی سوٹ پائی رکھنا ہے، ننگے پیری پھرنا ہے، منوں بڑا دکھ ہوندا ہے۔ تے سادھو جی نے اگوں لکھیا کہ باپو برطانیہ دے بینک وچ پیسہ تو دی بچت سارا کچھ تانوں مبارک ہوئے، میرے کول میرے خداوند نے دتا بہت کچھ ہے۔ اور یاد رکھو کہ سادھو جی دا ایڈریس
ਈਮੇਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ, WhatsApp ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੂਨ ਆਲੂਦਾ ਪੈਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕੀ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। اور جب شیر سنگھ نے دیکھا کہ میری دال نہیں گلی تو سادھو جی کو دوسرا خط موصول ہوا۔ اس میں لکھا تھا بیٹا تینوں پتہ ہے کہ تیری ماں مر گئی ہے، تیرے وڈے بھرا دی شادی ہو گئی ہے، مربع زمین ہے ساڈی تے میں تنہا تے اکیلا ہاں، میں تیرے واسطے سکھ دھرم چوں ایک بڑی سونی ناری لبھی ہے، تو ویکھے گا تے ویکھدے رہ جائے گا تے شادی کر لے۔ شیر سنگھ نے لکھیا کہ بیٹا تو عیسائی دھرم چ نہیں۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ شیر سنگھ نے استعمال کیے تھے، عیسائی دھرم وہ کہتے تھے سکھ۔ تو آپ اس لڑکی کو ایک بار دیکھ لیں، یعنی انہوں نے پنجابی زبان جڑی سکھ بھائی سڑے استعمال کرتے ہیں، انہیں نے کہا کہ تو اس کڑی نے ایک دفعہ جھاتی مار لے، ویکھ لے، تو ویکھ لے گا تو ویکھدا رہ جائے گا۔ اگوں سادھو جی نے لکھیا باپو جی میرے سینے چ ایکو دل سی جڑا میں یسوع ناشرین دیتا ہے، ہن کسے ناری واسطے میرے سینے چ کوئی دل نہیں ہے گا۔ سو اس طرح سے سادھو سندر سوامی مسیحی تاریخ میں ایک بڑی اہم شخصیت ہے۔ آج بھی ہمارے لائبریریز کے اندر اس کی 7 سے 8 کتب موجود ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبح کے ستارے کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی تمام چیزوں کو، دن دولت کو، خوبصورتی کو، روپے کو، پیسے کو، ہر چیز کو ٹھکرا دیا، لیکن بات وہیں پہ آ کر اٹک جاتی ہے کہ سب کے لیے ایسا نہیں ہے، عیسیوں کے لیے ایسا نہیں ہے، یہودا کے لیے ایسا نہیں ہے۔ جو بھی دنیا سے محبت رکھتا ہے، جس میں خدا کی محبت نہیں ہے، جس میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے، اس کے لیے مسیح کیا ہے؟ سادھو جی نے اپنی معروف دعا میں بعد میں یہ دعا بھی اس نے کی اور یہ ورڈز، یہ الفاظ بھی بولے کہ اے خداوند یسوع میری جان میں جان، میرے سب میں سب کچھ، میں تجھ سے یہ درخواست نہیں کرتا کہ مجھے جنت دے دے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے دنیا کے خزانے دے دے، میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگتا، میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، تو ہی میرے دل میں رہے، اس میں راج کرے۔ تو یہ آفر جو تھیواترا کی کلیسیا کو ہوئی ہے کہ صبح کا جو ستارہ ہے وہ میں ہوں اور میں تجھے مل جاؤں گا، شاید بے شمار مادہ پرس یہودا کے بھائیوں کے لیے یہ بڑی بات نہ ہو، لیکن جو خداوند سے محبت رکھتے ہیں، زبور نویس کہتا ہے زمین پر میرا کون ہے اور آسماں پہ تیرے سوا میں کسی کا مشتاق نہیں ہوں۔ جس کے دل کے اندر خداوند کے لیے محبت ہے، پیار ہے، لگن ہے، اگن ہے، یہ آیت اس کے لیے بہت بڑی آیت ہے۔ بائبل مقدس کا دل ہے کہ مجھے یسوع مل جائے اور میرے پاس یسوع ہی ہو، لیکن نہ جانے آج دنیا کے اندر کتنے ایماندار راست باز، ایمان کے دعوے دار بھی ایمان کی بازی ہارتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، میری اور آپ کی زندگی کے اندر اگر کوئی خواہش ہے، خداوند یسوع کبھی بھی جو دنوی چیزیں ہیں، مادی چیزیں ہیں، وہ کبھی بھی ہم سے دور نہیں رکھنا چاہتا، لیکن اس نے خود فرمایا پہلے آسمان کی بادشاہی، اس سے مراد سارا کچھ وہی آ جاتا ہے، اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی چلی جائیں گی۔ تو سب سے بڑھ کر جس کو یسوع مل جائے، یسوع کو ستارہ مل جائے، اسے اس جہان میں کیا چاہیے، اس دنیا میں کیا چاہیے؟ سو تھیواترا کی کلیسیا سے جو وعدہ ہے وہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہے، اور 29ویں آیت مقدسہ میں اپنی پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہے جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ تو ناظرین، 29ویں آیت مقدسہ دوسرے باب کی آخری آیت ہے، اور آج ہم خدا کے فضل سے دوسرے باب کو جو ہے وہ اس کے اختتام کو پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح ایک بار پھر کلیسیوں سے مخاطب ہیں۔ روح القدس مخاطبہ لکھا ہے جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ اور میں پہلے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات بتا چکا ہوں کہ ہمیشہ ہمارے بحث مباحثے ہوتے رہتے ہیں، یہ باتیں ہمارے کانوں تک بھی پہنچتی ہیں، ہماری سماعت سے بھی ٹکراتی ہیں،
تثلیث فی التوحید کا عقیدہ جو مسیحیت کا دل ہے، اس کے خلاف نہ جانے اب تک کتنے مناظرے ہو چکے ہیں، کتنی مخالفت ہو چکی ہے، اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ خدا چونکہ واحد ہے تو اس کے علاوہ کسی کو خدا ماننا وہ غلط ہے۔ تو میں یہاں پہ کوئی بحث مباحثے کے چکر میں نہیں ہوں، میں سمپلی بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی آیات میں میں نے بتایا کہ یسوع مسیح کی الوہیت نظر آ رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں قوموں پر اختیار دیتا ہوں، جو خدا ہی کو یہ حق حاصل ہے۔ تو آگے یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ روح کلیسیوں سے فرماتا ہے، تو طاقت نہیں فرماتی، شخصیت فرماتی ہے، اور یہ بالکل فرمودات یا فرمان اسی طرح جیسے یسوع کے فرمان ہیں، جیسے یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح بار بار اپنے فرمودات کے ساتھ لفظ ہوں استعمال کرتا ہے، میں یہ کہتا ہوں میں زندگی کی روٹی ہوں، تو گویا وہ الہی اختیارات اپنے بتا رہا ہے۔ تو یہاں پہ روح القدس مخاطب ہے، تو شخصیت مخاطب ہوتی ہے، کوئی طاقت مخاطب نہیں ہوتی۔ روح القدس طاقت نہیں ہے، روح القدس شخصیت ہے۔ اور اعمال کی کتاب کے اندر ہم پڑھتے ہیں روح القدس کے بارے میں کہ وہ حکم دیتا ہے، وہ منتخب کرتا ہے، وہ روکتا ہے، وہ کسی کو مارتا ہے، وہ کسی کی سلیکشن کرتا ہے، وہ کہیں بھیجتا ہے۔ تو یہ بھیجنا، سلیکشن کرنا، منتخب کرنا، یہ شخصیت کے پہلو ہوتے ہیں۔ جیسا عہد عتیق میں روح القدس کے بارے میں لکھا ہے، روح نے یوں فرمایا۔ تو تثلیث فی التوحید کا عقیدہ اگرچہ ایک جگہ پہ لکھا ہوا نہیں ملتا کہیں بھی ہمیں کہ یہاں پہ لکھا ہو، لوگوں کا سوال یہ ہے کہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے تثلیث فی التوحید، تو اس سے یہ نتیجہ بھی نہیں نکلتا کہ اس عقیدے کی بنیادی کوئی نہیں ہے، اور یسوع مسیح بھی خدا نہیں ہے، روح القدس بھی خدا نہیں ہے۔ تو سن لیں، بڑے شفاف الفاظ میں لکھا کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے، یعنی روح القدس کیا فرماتا ہے۔ تو ناظرین، ہر آیت کے اندر، ہر سطر کے اندر، مکاشفہ کی کتاب کے اندر آپ کو ہمارا عقیدہ تثلیث فی التوحید بار بار اس کی صدائے باز گشتہ میں دکھائی دیتی ہے۔ خدا براہ راست ہم کلام ہے، یسوع مسیح فرماتا ہے، روح القدس فرماتا ہے، اور پھر یہ غیر منقسم ہے، انہیں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے، ہر ایک بات پہ یہ متفق ہیں۔ اس لیے روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے، یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے PMI TV۔ خدا آپ سب کو بہت ساری برکت دے، آمین۔